बुजुर्गों दोस्तों, गुज़िश्ता 2 जुम्आ से हम एक मौजू पर यहाँ गौर व फिक्र कर रहे हैं। वो है उम्मत मुस्लिमा का स्वाट तज्जिया, यानी उम्मत मुस्लिमा की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी क़ुव्वतें क्या हैं। और हमने बताया, कोशिश की कि चंद क़ुव्वतों का यहाँ जिक्र करें। ईमानी क़ुव्वत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत है, आलमी बेदारी की लहर है, दीन का जामे तसव्वुर है, जौहरी ताकत की इस्तिताअत है, वसाइल की फरावानी है, अफराद की बालादस्ती है, उम्मत का आलमी तसव्वुर है। ये सब उसकी खूबियाँ हैं, क़ुव्वतें हैं उसकी। और फिर उम्मत की कमजोरियां क्या हैं, वीकनेसेस क्या है, इलाकाई, नस्ली और लिसानी तकसीम, इसी तरह इस्तेहसाली क़ुव्वतों पर इन्हिसार, डिपेंडेंस ऑन एक्सप्लॉयटेटिव फोर्सेस, अस्करी क़ुव्वत के लिए दुश्मन पर इन्हिसार, हुक्मरानों की ज़हनी ग़ुलामी, मफाद परस्त तबक़े का तसल्लुत, तालीमी इन्हितात, इदारा जाती इन्हितात, ख़ानदान निज़ाम के अंदर इन्हितात, क़ज़ाअत में इन्हितात, औक़ाफ़ में इन्हितात और मुख्तलिफ जो इदारे पाए जाते हैं उनमें इन्हितात। मुस्तक़बिल के इम्कानात क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़, तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो उसके अंदर हमने जिक्र किया कि आलमी माशी मंजरनामा, जो इंटरनेशनल इकनॉमिक सिनेरियो इस वक्त तब्दील हो चुका है। फिर इसी तरह टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की, ज़राए इब्लाग़ के दूर रस असरात, नौजवानों की क़ुव्वत, दावती मौक़े, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और फिर इसी तरह इसकी और क्या चीज़ें हैं, हमने बहुत तफसील के साथ तज्ज़िया करने की कोशिश की। आज हम कोशिश करेंगे कि इस तज्ज़िये की रोशनी में हमें क्या करना है, हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इस पर हम आज गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है कि हर शख्स यही कहेगा कि जो क़ुव्वतें पाई जाती हैं उन क़ुव्वतों को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहिए, और उन क़ुव्वतों के अंदर सबसे अव्वलीन जो क़ुव्वत और ताकत पाई जाती है वो ईमानी क़ुव्वत है। इसलिए ईमान की तजदीद, ईमान को रिवाइवल करने की कोशिश, ईमान को और मजबूत और मुस्तहकम बनाने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि ईमान ये सबसे बड़ी दौलत और उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, किताबों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, इस बात पर ईमान के मरने के बाद फिर उठाया जाएगा, हिसाब व किताब होगा, और उस हिसाब व किताब में जो कामयाब होगा वही शख्स असल में कामयाब है, और जो वहां पर नाकाम और नामुराद होगा हकीकत में वही शख्स नाकाम और नामुराद है। ये बहुत बड़ी क़ुव्वत है ये, तो इसकी तजदीद बेहद जरूरी है। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन अपने ईमान के सिलसिले में फिक्रमंद रहा करते थे। जब वो आपस में मिलते तो उस वक्त तक जुदा नहीं होते, कहा कि वो सूरे अस्र आपस में न सुना लेते, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, एक दूसरे को सुनाते, पुकार कर कहते तारो आओ आओ, थोड़ी देर के लिए हम बैठ जाएं, अपने ईमान को ताज़ा करें। आपस में जैसे हम मिलते हैं तो आइए चाय पिएंगे, तो इस तरह सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन अपने ईमान की तजदीद करते, आपस में मिलते। फिर कितने फिक्रमंद रहते। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा बाहर निकल गए ये कहते हुए कि हाय हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई तो यही कह रहे थे। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि आखिर हुआ क्या हंज़ला,
تو بتایا کہ حنظلہ منافق ہو گیا اس لیے کہ جو کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور آپ کی نشستوں میں، آپ کی معیت میں جو کیفیت میری رہتی ہے، وہ کیفیت گھر جانے کے بعد میں باقی نہیں رہی۔ گھر میں بچوں کے اندر مگن ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بخدا یہی میری کیفیت ہے، چلو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کیا واقع ایسی فکر مندی ہم لوگوں کو لاحق ہے؟ اس لیے یہ جو قوت ہے ہماری، جس پر آج ڈاکے ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہی قوت سب سے بڑا چیلنج ہے تمام باطل قوتوں اور طاغوتی قوتوں کے لیے۔ جب تک ایمانی قوت مسلمانوں کی یہ باقی رہے گی، اس وقت تک ظلم مکمل طور پر قائم نہیں ہو سکے گا۔ ظلم کے قیام میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہی ایمانی قوت ہے امت مسلمہ کی۔ اس لیے اس کی تجدید اور اس کو مضبوط بنانا بہت اہم ہے۔ اس کے لیے وقت فارغ کرنا، اس کے لیے تنہائیوں کے اندر بیٹھنا۔ ہم بڑے ایماندار، ایمان والے، بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، لیکن اس بات کا جائزہ لیتے رہنا کہ واقع ہمارے سینے میں ایمان کا رمق موجود ہے، کہیں موجود ہے، واقع اس کی چنگاریاں ہیں، اس کا جائزہ لینا، اس کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی لیے خود قرآن نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمان لانے والوں سے یہ بات کہنا کہ ایمان لے آؤ کیا معنی رکھتا ہے؟ ایمان لانے والوں سے کہنا کہ ایمان لے آؤ، ضرور اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اے اہل ایمان، جو تمہارا ایمان پایا جاتا ہے، جس کے تم مدعی ہو، جس کے تم دعوے دار ہو، جس کو تم کلیم کرتے ہو میں ایمان والا ہوں، یہ جو ایمان ہے تمہارا روایتی ایمان ہے، یہ جو ایمان ہے تمہارا خاندانی ایمان ہے، یہ ایمان تمہارا آبائی ایمان ہے، اجدادی ایمان ہے، انہیریٹنٹلی چلا آ رہا ایمان ہے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم کس دن اور کس تاریخ کو ایمان لے آئے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم ایمان لے آئے، بار بار ایمان کی تجدید کریں۔ ہمارا جو ایمان ہے اس ایمان کے اندر تازگی نہیں ہے، اس ایمان کے اندر زندگی نہیں ہے، اس ایمان میں شعور نہیں ہے، اس ایمان میں حیا نہیں ہے، اس ایمان میں وہ چاشنی نہیں پائی جاتی۔ اس لیے ہم ایمانداری کے ساتھ ایمان لائیں اور ایمان کی تجدید کریں۔ یہ پہلا کام ہے جو ہم کو کرنا ہے۔ اس کے لیے کوئی حکومت رکاوٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی باطل قوت رکاوٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بیرونی طاقت آپ کو رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ یہ اپنا بالکل اندرونی معاملہ ہے اور یہ کام مسلسل اور متواتر کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوث محبت کے صرف دعوے نہیں، محبت کے دعوے جانی فدا، مالی فدا، روحی فدا، امی فدا، اور صرف مظاہر ہیں محبت کے، لیکن محبت کا تقاضا ہے اطاعت۔ کیا واقع اطاعت پائی جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پائی جاتی ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کے لیے تیار ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار ہے، مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کے لیے تیار ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانے۔ اپنی زندگیوں کے اندر ٹٹولے دیکھیں کہ آپ کس کام کے لیے آئے تھے، آپ کا مشن کیا تھا، آپ کا مقصد کیا تھا، آپ کس کام کے لیے دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے، کیا ہم کر رہے تھے، کیا ہمارے اندر وہ جستجو ہے، ہمارے اندر وہ طلب ہے؟ تو اس لیے صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا۔ یقیناً امت
زبانی جمع خرچ کے اندر بہت آگے نکلی ہوئی ہے، یقیناً وہ بھی قابل قدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ذری سی آنچ آ جائے، کوئی گستاخی کرے تو ہم میدان کے اندر آ جاتے ہیں، یقیناً آنا چاہیے، قابل تحسین ہے۔ لیکن کیا بس یہ کافی ہے؟ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ دوسرا کام ہے جو ہماری جو قوت ہے اس کو مضبوط کرنے کے۔ اور تیسری چیز، اپنی زندگیوں کو تناقض سے پاک کرنا۔ تناقض کسے کہتے ہیں؟ تناقض کہتے ہیں کہنا کچھ اور کرنا کچھ، ایمان کچھ اور عمل کچھ، دعویٰ کچھ اور دلیل کچھ، اسے کہتے ہیں تناقض۔ مسجد والی زندگی کچھ، بازار والی زندگی کچھ، یہ ہے تناقض۔ دینی زندگی کو ہم نے الگ بنا لیا ہے اور دنیاوی معاملات کو ہم نے شیطان کے طاغوت کے حوالے کر دیے، ہم ان کے پابند ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگیوں سے تناقض کو دور کریں۔ مسجد میں جو مسلمان ہے وہی مسلمان بازار میں بھی رہے، مسجد میں جو کلمہ ہے وہی کلمہ اور اس پر عمل بازار میں بھی، گھر میں بھی، معاشرے میں بھی، معیشت میں بھی، سیاست میں بھی، زندگی کے ہر میدان میں، ہر وے آف لائف میں، واک آف لائف میں وہ پائی جائے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اور ہم اب کیا ہے؟ اب ہم چونچوں کا مربع بنے ہوئے ہیں، ہمارے اندر ڈیولزم پایا جاتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ہم دو رنگی بنے ہوئے، نہیں دو رنگی نہیں، سے رنگی بنے ہوئے، نہیں نہیں پنچ رنگی بنے ہوئے ہیں، نہیں بلکہ بہروپیے بنے ہوئے، بہروپیے بنے ہوئے۔ کیسے کیسے لباس، کیسے کیسے لبادے، کیسے کیسے عمرے، کیسے کیسے حج، کیسی کیسی ایکٹنگاں۔ اور ہماری زندگی اگر دیکھیں تو شیطان شرما جائے، شیطان شرما جائے اور کہے کہ کیسے چیلوں کو میں نے پیدا کر دیا ہے۔ اور اس صورتحال نے، مسلمانوں کی اس کیفیت نے مسلمانوں کو بے وزن، بے وقت اور کہیں کا نہیں رکھا۔ آج جو مسلمانوں کی بے وزنی اور بے وقتی پائی جاتی ہے، کوئی وقت ہے ان کی؟ دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی ہی دیر کے اندر 8500 مکانات 50 بلڈوزروں سے گرا دیے۔ کوئی کچھ کر سکا؟ کچھ کر سکا کوئی؟ کیوں یہ بے وزنی ہے ہماری؟ ایک معمولی سردار جی جو کسی گاؤں کے اندر رہتا ہو، اس کی ایک اینٹ نکال کر دیکھے، نکال سکتے ہیں تم؟ لیکن تم اتنی آسانی کے ساتھ ایسا کیوں کر سک رہے ہو؟ اس لیے کہ تم بے وزن ہو، بے وقت ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور وہ حیثیت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کے اندر پنچ رنگی پائی جاتی ہے، بہروپیہ بن جاتا۔ دوستو، اپنی زندگیوں سے تناقض کو دور کرے۔ اس لیے قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ جو تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو اس ایمان پر تم عمل کرو، کہنی کچھ اور کرنی کچھ، یہ بہت ہیپوکریسی ہے۔ یہ دنیا میں کبھی پسند نہیں کیا گیا ایسے لوگوں کو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پسند نہ کرے تو اللہ کے بندے کیسے پسند کریں گے؟ اللہ کے بندے ہمیں پسند کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرے۔ جو اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں اور اولیاء اللہ موجود ہیں، ہمارا یقین ہے موجود ہیں۔ یہ کیوں؟ خلائق کے یہ نور نظر بنے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے کہ بندے ان کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے بندے پسند کرتے ہیں۔ اللہ پسند کرتا ہے تو اللہ کے بندے پسند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ پھر فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تو بندے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ دوستو، ہم اپنی زندگیوں سے تناقض کو دور کریں، اپنی زندگیوں کے اندر یکسانیت پیدا کریں، اور
جو ڈیول پالیسی ہم نے اختیار کر رکھی ہے، مسجد والی زندگی الگ اور بازار والی زندگی الگ، بتایا جا رہا ہے بس یہاں اتنا کر لو کافی ہے، کلمہ پڑھ لو، نماز پڑھ لو، اس کے بعد جو کر سکتے کرو، جو کر سکتے کرو۔ یہی تعلیم ہے جو دی جا رہی ہے۔ دوستو، دین کا فہم حاصل کریں۔ ایک ٹریجڈی یہ ہے اس وقت، دین کا علم تو عام ہو رہا ہے الحمدللہ، اس مسجد کے اندر بھی دینی مدرسہ قائم ہے، دینی مدرسے قائم ہو رہے ہیں، دین کا علم عام ہو رہا ہے، لیکن دین کا فہم عام نہیں ہو رہا ہے۔ دین کے علم اور دین کے فہم کے درمیان میں فرق پایا جاتا ہے۔ اس کو دین کا علم تو ہو سکتا ہے لیکن دین کا فہم نہیں ہو سکتا۔ فہم دین کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دین پر عمل کرے، اس کے رموز اور اسرار سے واقف ہو، تو اسی وقت اس کو دین کا فہم حاصل ہو سکتا۔ فہم دین، کس وقت کیا کرنا چاہیے، یہ کام نیکی ہے یقیناً، لیکن کیا اس وقت میں یہ نیکی ہے یا نہیں ہے، یہ جاننا فہم دین کا نام ہے۔ اس کو جاننا فہم دین کا کام ہے، اور فہم دین اگر نہیں ہے تو آدمی مختلف قسم کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ پھر ہم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، مکمل طور پر، کیا واقعی ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہیں؟ ہمارے گھروں کو، ہمارے بازاروں کو، ہمارے محلوں کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے اداروں کو، ہماری تعلیمی اداروں کو، ہمارے دکانوں کو، ہمارے کاروبار کو دیکھ کر کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اسلامی طرز کے ہیں، اسلامی طریقے پر چل رہے ہیں؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، اسلام کا مطلب زندگی کے تمام امور کے اندر، معاشرت کے اندر، معیشت کے اندر، تمام معاملات کے اندر اسلام پر عمل کرنا، ہمارے گھر اسلامی گھر ہوں۔ پھر جو چیز ابھی اس میں مداخلت نہیں ہوئی ہے، مداخلت کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، میں آؤں گا آخری میں اگر وقت باقی ہے تو آرٹیکل 25 کو کس طرح ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل جو سپریم کورٹ کے اندر بحث ہوئی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا اٹیک آرٹیکل 25 فنڈامنٹل رائٹ کے اوپر ہے، تو کس طرح اٹیک کر رہے ہیں؟ کیونکہ مسلمان اس پر عمل نہیں کرتا، لہٰذا وہ فنڈامنٹل رائٹ کے اندر نہیں ہے۔ مسلمان داڑھی نہیں رکھتا تو اسلام کا وہ لازمی جز نہیں ہے، مسلمان عورتیں پردہ نہیں کرتی تو وہ اسلام کا جز نہیں ہے، مسلمان پورے کے پورے مسجد کے اندر نہیں آتے تو وہ اسلام کا جز نہیں ہے۔ یہ اس طرح تعویلات کیے جا رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ 100% اسلام پر عمل کریں، ورنہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو داڑھی رکھنا مشکل ہو جائے گا، ایک دن آئے گا آپ کی مسجدوں سے اذانیں ہونا مشکل ہو جائے گا، ایک دن آئے گا، آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے پورے رمضان میں یو پی کے اندر کسی مسجد سے مائک کے ذریعے سے اذان نہیں ہوئی، کسی مسجد میں بھی، یو پی میں۔ یو پی اتنا قریب ہے دلی سے، ہم تو دلی جاتے آتے رہتے ہیں، بالکل غازی آباد بالکل قریب ہے، نوئیڈا بالکل قریب ہے، ہمارے قریب سے بالکل 8-10 کلومیٹر پر اذان نہیں ہوتی وہاں پر، کیونکہ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ اذان اسلام کا لازمی جز نہیں ہے۔ دوستو، ابھی گھر کا محاذ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں ابھی ہے گھر کا محاذ، اس لیے ہم اس محاذ کو مضبوط سے مضبوط بنائیں، گھروں کو واقع ہم اسلامی گھر بنائیں، گھروں کو اسلام کا قلعہ بنائیں، گھروں کو واقع اپنی نسلوں کی آبیاری اور اپنے نسلوں کی تربیت کے لیے تربیت گاہ بنائیں، گھروں کے اندر بچوں کو شراست سکھائیں، دین سکھائیں، ایمان سکھائیں، اخلاق سکھائیں، مہمانداری سکھائیں، مہمان نوازی سکھائیں،
بچوں کو سکھائیں یہ باتیں، زبان سکھائیں. ہمارے گھر وہ اردو پیپر نہیں آتا. فخر کے ساتھ میں کہہ رہا ہے، فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے گھر میں اردو پیپر نہیں آتا. ارے اردو پڑھائیے. اردو صرف ایک لینگویج کا نام نہیں ہے، بلکہ اردو ایک مکمل تہذیب کا نام. اگر نہیں پڑھائیں گے تو آپ کا بچہ کل دین کے اندر نہیں آئے گا، دین سے دور رہے گا. آپ کا جنازہ مسجد میں آئے گا اور وہ مسجد کے باہر دستی بن کر کھڑے ہوگا، وہ نماز جنازہ تک نہیں پڑھ سکے گا. کینیڈا میں رہے گا وہ، آسٹریلیا میں رہے گا وہ، لیکن دین نہیں سیکھے گا وہ. اس لیے ہم اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنائیں. آج ہمارے گھر سینما گھر بنے ہوئے ہیں اور بڑے اسکرین لگے ہوئے ہیں. گھر میں رکھنے کے لیے ہر چیز کے لیے جگہ ہے. ٹی وی کہاں رکھنا چاہیے، جگہ مقرر ہے. فریج کہاں رکھنا چاہیے، جگہ مقرر ہے. اے سی کہاں لگانا چاہیے، جگہ مقرر ہے. مختلف قسم کے شو پیسز کہاں رکھنا چاہیے، جگہ مقرر ہے. لیکن نماز کہاں پڑھنا چاہیے، جگہ مقرر نہیں. نماز کہاں پڑھنا چاہیے، خواتین نماز کہاں پڑھیں گی، خواتین کہاں اعتکاف بیٹھیں گی، کوئی نماز گاہ نہیں ہے. ہمارے گھر سینما گھر بنے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کیفیز بنے ہوئے ہیں. گھر میں آپ جائیے، بیوی اپنے فون میں مصروف ہے، شوہر اپنے فون میں مصروف ہے، بچہ اپنے فون میں مصروف ہے، داماد اپنے فون میں مصروف ہے، بیٹی اپنے فون میں مصروف ہے. کوئی سب لوگ خریب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دور کے لوگوں سے تو چیٹنگ ہو رہی ہے، قریب کے لوگوں سے بات نہیں ہو رہی ہے. دوستو، یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال نے ہمارے گھروں کو بہت بوجھل بنا دیا، جس کے نتیجے میں گھروں سے محبت، الفت، رحمت اور مودت ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمدردی، غم گساری. اگر گھر میں کسی کو کچھ ہو جاتا تو سب لوگ خاندان کے جمع ہو جاتے، جمع ہو جاتے. لیکن آج کچھ ہو جاتا ہے تو پوچھ کر تک نہیں دیکھتے. کیوں؟ کہ وہ محبت ختم ہو گئی ہے، وہ الفتیں ختم ہو گئی ہیں. تو اس لیے ہم اپنے گھروں کے محاذ کو درست کریں اور اپنے گھر کے بچوں کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. جہنم کی آگ لگ گئی ہے، جہنم کی آگ لگ گئی ہے. شرک کی، کفر کی، بے حیائی کی، بے شرمی کی آگ لگ گئی ہے. انٹرنیٹ کی آگ لگ گئی ہے، ٹی وی کلچر کی آگ لگ گئی ہے، انٹرنیٹ کلچر کی آگ لگ گئی ہے. اس لیے قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. آگ لگ گئی ہے. ابھی آپ نے سنا، دیکھا، ایک کمرے میں لوگ جمع ہو گئے تھے جان بچانے کے لیے. آگ سے آگ لگ گئی ہے. کوئی محبت رکھنے والا باپ یہ نہیں کہہ سکتا آگ لگ گئی ہے، ارے بیٹا سو رہا ہے، آرام کرنے دو، رات میں 2 بجے آیا، یہ کہے گا کوئی نہیں. بلکہ آگ لگ گئی ہے تو وہ جان پر کھیل کر اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرے گا. بالکل اسی طرح اپنے جان پر کھیل کر اپنی اولاد کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش. اپنے گھروں کو شرافت کا، اپنے گھروں کو اسلام کا قلعہ بنائیں. یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. اپنی نسلوں کی آبیاری کریں، اپنے نسلوں کو تیار کریں. اگر کوئی کسان فصل پیدا کرنے کے اندر ناکام ہو جاتا ہے تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اگر کوئی کسان فصل تیار کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ محنت نہیں کرتا اس پر تو فصل خراب ہو جاتی ہے. لیکن یہ کسان اگر اپنے نسل کی تربیت نہیں کرے گا تو وہ نسلوں کو تباہ کر دے گا، نسلوں کو تباہ کر دے گا. یہ وہ کسان ہے، یہ وہ مائیں جو نسلوں کی آبیاری کرتی ہیں. تو اتقوا اللہ کی بنیاد پر ہم اپنے نسلوں کی تعمیر کریں. ان کی اٹھان اللہ کے خوف کی بنیاد پر ہو، اللہ کے محبت کی بنیاد پر ہو، حب رسول کی بنیاد پر ہو. مائیں جب دودھ پلائیں تو صرف دودھ ہی نہ پلائیں بلکہ توحید کو گھول کر پلائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو گھول کر پلائیں. دوستو، پھر ہم
تحقیقی کلچر پیدا کرے. ہمارا جو کلچر ہو تحقیقی کلچر ہو. تحقیقی کلچر کب پیدا ہوگا؟ ہم مطالعہ کرنے والے بنیں گے, اسٹڈی کرنے والے بنیں گے, قرآن پڑھنے والے بنیں گے, حدیث پڑھنے والے, اسلامک لٹریچر پڑھنے والے بنیں گے, تو تب تحقیقی کلچر پیدا ہوگا. اور تحقیقی کلچر پیدا نہ ہونے کے نتیجے میں ہمارے اندر بڑی جہالت پائی جاتی ہے, ہمارے اندر بڑی لا علمی پائی جاتی ہے. دیکھنے میں تو پڑھا لکھا ہے لیکن کچھ جانتا ہی نہیں, نہ دین کو جانتا ہے نہ اسلام کو جانتا ہے. ہم نے دو قسم کے جو تعلیمی نظام ہم نے تیار کر دیے. ایک ہے جو مولانا وہ علم تو جانتے ہیں, اسلام کو تو جانتے ہیں, لیکن وہ ABCD نہیں جانتے, وہ انگریزی نہیں جانتے, وہ میتھمیٹکس نہیں جانتے, وہ سائنس نہیں جانتے, دنیا کے مسائل نہیں جانتے. اور ایک ہے انجینئر اور ڈاکٹر اور سائنٹسٹ, وہ تو دنیا کو جانتا ہے, سائنس کو جانتا ہے, ٹیکنالوجی جانتا ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کے درمیان میں کیا ڈفرنسز ہے اس کو جانتا ہے, لیکن دین کو نہیں جانتا. دین کو نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتے؟ آپ MSc کر رہے ہیں تو موٹے موٹی کتابیں پڑھ رہے ہیں, نیٹ کا ایگزام دے رہے ہیں تو موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہیں, آپ MSc سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں تو موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہیں, لا پڑھ رہے ہیں تو موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہیں, تو آپ دین کیوں نہیں پڑھتے؟ اسلام کے اندر پاپائیت نہیں ہے, اسلام کے اندر پوہیت نہیں ہے. ہر شخص کو نماز پڑھانے کے قابل ہونا چاہیے, ہر شخص کو اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے قابل ہونا چاہیے, ہر مسلمان کو اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھنے کے قابل ہونا چاہیے. کوئی پروہیت نہیں پائی جاتی, کوئی پاپائیت نہیں پائی جاتی اسلام کے اندر. ہم نے خود بنایا, اس کو کریٹ کر دیا کہ لوگ ہیں, یہ کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ پروفیشن ہے, یہ باقاعدہ ہم نے پروفیشن کو کریٹ کر دیا. دوستو, اسی طرح ہم مسجد کا جو حقیقی کردار ہے اس کو بحال کریں. مسجد کا حقیقی کردار, مسجد کا حقیقی کردار کیا ہے؟ مسجد صرف 5 وقت نماز پڑھنے کی ہی جگہ نہیں ہے, بلکہ مسجد مسلمانوں کے ملاقات کی جگہ ہے, مسجد مسلمانوں کی تربیت گاہ ہے, مسجد مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی تربیت کی جگہ ہے, مسجد مسلمانوں کے دین کی تربیت کی جگہ ہے, مسجد مسلمانوں کے مختلف مسائل کے حل کی جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد دار الخضا بھی تھی, مسلمانوں کے لیے وہ دار الخضا تھی, وہیں پر بیت المال تھا, وہیں پر مہمان آتے تھے, مہمان نوازی ہوتی تھی, وہیں پر مدرسہ تھا, وہیں پر صفہ کا چبوترا تھا, وہیں پر استوانِ عائشہ تھا, وہیں پر استوانِ اسود تھا, وہیں پر مختلف قسم کے لوگ آتے تھے, سامنے مسجد کے کرتب دکھائے جاتے تھے, وہاں پر نوجوانوں کو تیر اور تلوار کی تربیت دی جاتی تھی, ورزش کی جاتی تھی. مسجد وہ جگہ کا نام تھا, لیکن آج ہم نے مسجد کو 1.5 گھنٹے کے لیے کنفائن کر دیا. بس اتنا بڑا اسٹرکچر, اتنا بڑا انفراسٹرکچر. اس لیے ہم مسجد کی حقیقی جو کردار ہے اس کو ہم بحال کرنے کی کوشش کریں. طاقتور بنیں, اپنے اندر ایمپاورمنٹ پیدا کریں, ایجوکیشنل ایمپاورمنٹ, سوشل ایمپاورمنٹ, اکنامک ایمپاورمنٹ. ہمارے پاس تقریریں ہوتی ہیں, واعظ ہوتے ہیں, دنیا کو گالیاں, لیکن دنیا بھی اگر آپ دنیا داری نہیں کریں گے, دنیا کو نہیں برتیں گے, تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے, آپ حج نہیں کر سکیں گے. ارے 2 فرائض تو ایسے ہیں, جو ستون ایسے ہیں اسلام کے, اس کا تعلق مال سے. یقیناً مال کمائیں, حلال مال کمائیں. ایک فیکٹری ہے تو 2 فیکٹریاں بنائیں, ایک فیکٹری اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اور ایک فیکٹری ملت کی ضرورتوں کے لیے, دین کی ضرورتوں کے لیے بنائیں. اپنا اکنامک ایمپاورمنٹ اپنے اندر پیدا کریں, سوشل ایمپاورمنٹ اپنے اندر پیدا کریں, طاقتور بنیں. دنیا کمزور کے آنکھوں میں آنکھ ڈالتی ہے, لیکن طاقتور کے آنکھوں میں آنکھ نہیں ڈال سکتی. اسی طرح ہمارے اندر ہم ریاکٹری پائے جائیں, ریاکشن, جذباتی, میری جذباتیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ریاکٹیو نہ بنے بلکہ پرو ایکٹیو بنے.
ہمارے جتنے کام ہیں ریاکشنری ہیں پورے. احتجاج ہو رہا ہے تو ریاکشن ہے, وقف بل کے خلاف میں ریاکشن ہے, فلاں کے خلاف میں ریاکشن. ریاکٹری ہے ہم, ریاکشن ہے. پرو ایکٹیو بنے. ریاکشن کیا ہے؟ سامنے والا آپ کو چھیڑا ہے تو آپ اس کے خلاف میں کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ خود کریٹ کریں, آپ خود پرو ایکٹیو بنے, یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں. یہ بھی موقع آپ کو اب بھی حاصل ہے. حالات اس وقت سخت ہیں. سخت حالات کے اندر قوموں میں مختلف قسم کی نفسیات پیدا ہوتی ہیں. ایک نفسیات پیدا ہوتی ہے سخت حالات کے اندر, وہ ہے رد عمل جو پیدا ہوتا ہے قوموں میں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے مایوسی, خنوطیت, ڈر, خوف. ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے, اور ڈر خوف کے نتیجے میں وہ جو باطل قوتیں ہیں, جو دشمن ہے, اس کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. جو چیزیں اور جو روایتیں برسا برس سے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی جدوجہد کے بعد میں بنائی تھی, راتوں رات اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. جو تھا ناخوب وہی خوب ہوا, جو نہ تھا ناخوب وہی بتدریج خوب ہوا. زمانے میں بدل جاتی ہے. کیا اس نے کہا اقبال نے کہ جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا, بتدریج وہی خوب ہوا, اور پھر وہ غلامی میں بدل جاتا ہے. غلامی میں بدل جاتا ہے. قوموں کا ضمیر, غلامی جو ہوتی ہے ضمیر بدل دیتا ہے. اس لیے چاہیے کہ ہم غلامی سے آزاد ہوں, فکری غلامی سے آزاد ہوں, نفسیاتی غلامی سے آزاد ہوں, ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہوں. صرف اللہ کے غلام, اس کے علاوہ تمام غلامیوں سے آزادی. پھر ایک اور نفسیات پیدا ہوتی ہے, وہ ہے انتقام, بدلے کی بھاونا. یہ بھی نگیٹو اثر ہے, رد عمل ہے جو پیدا ہوتا ہے. لیکن ایک اور رد عمل ہے جو پیدا ہوتا ہے. اگر پیدا نہ ہو تو امت کے خطیبوں کا, امت کے مشائقین کا, امت کے علماء کا کام ہے کہ وہ ریاکشن امت کے اندر پیدا کریں. وہ کیا ہے؟ ریزیلنس, لچک, ارتجاعیت. ارتجاعیت کیا ہے؟ سخت حالات ہیں, بہت سخت حالات ہیں. جیسے یہاں پہ اسپرنگ پڑا ہوا ہے, اور اسپرنگ کے اوپر ایک وزن پڑ گیا. ظاہر ہے کہ اسپرنگ پر وزن پڑا تو ایک مصیبت آ گئی اس پر, لیکن اسپرنگ کیا کرتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے تو دب جاتا ہے, لیکن بعد میں وہ بیک باؤنس ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب قوموں کے اندر ریزیلنس پیدا ہوتا ہے, قوموں کے اندر ارتجاعیت پیدا ہوتی ہے, لچک پیدا ہوتی ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے تو خاموش ہوتے ہیں, لیکن بعد میں وہ تیاری کر کر میدان کے اندر آتے ہیں. یہی ہوا تھا جاپان کے اندر. ہیروشیما ناگاساکی پر جب بم برسا تو یہی ہوا تھا, اور ہیروشیما ناگاساکی کے اس ملبے سے ایک ایسی اکنامک پاور اتر کھڑے ہو گیا کہ آج امریکہ کے اندر جاپان کی گاڑیاں دوڑ رہی. دوستو, امت واحدہ ہے یہ. ہم تقسیم ہو گئے ہیں. ہم امت واحدہ کے تصور کو مضبوط کریں. ہمارے اندر اختلافات ہیں, لیکن وہ اختلافات بنیادی نہیں ہیں. وہ اختلافات بنیادی نہیں ہیں. اختلافات کے باوجود بھی ہم متحد کیسے رہ سکتے ہیں؟ اختلاف کے باوجود بھی ہم سامنے والے کے ساتھ میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ وسعت قلبی اپنے اندر پیدا کریں, وسعت نظری اپنے اندر پیدا کریں, اور اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں, اور پھر ہم متحد رہیں. ہم کو معلوم ہے ہمارے اندر اختلافات ہیں, تھے پہلے بھی, لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھے. اور آج کیا ہے؟ خلاف ہے. یہ مسجد والے وہ مسجد سے لڑ رہے ہیں, وہ مسجد والے. دوستو, اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں, قیادت کی جدید تاریخ کریں, اور پھر دنیا میں مسلمان اسلام کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں, ریپرزینٹیٹیو ہیں, امبیسڈر ہیں. وہ نہ بھولیں. تو امبیسڈر کو کیسا رہنا چاہیے, سفیر کو کیسا رہنا چاہیے دنیا میں, اس طرح رہیں. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے جو پالیسیز ہے وہ جانے. سفیر کو اگر پالیسیاں نہیں معلوم ہے تو کیسے سفارت کرے گا وہ؟ تو اسی لیے دنیا کے اندر مسلمان, ہر مسلمان دنیا میں داعی ہے, اور
تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں پر جب کبھی آفتیں آئیں، بلیات آئیں اور مسلمان ملیا میٹ کر دیے گئے، تاریخ میں لوگوں نے کہا کہ اب مسلمان نہیں اٹھے گا، اس کا نشاط ثانیہ نہیں ہوگا، یہ صفحے ہستی سے مٹ گیا۔ لیکن جو چیز کارگر ثابت ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ تھی دعوت دین۔ دعوت دین جب تاتاریوں نے، چنگیزیوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی بغداد کی، لیکن بغداد کے اندر کچھ اہل دل لوگوں نے، کچھ علماء نے، کچھ نوجوانوں نے، کچھ داعیان نے ان لوگوں کو ٹارگٹ بنایا، ان کے مصاحبوں کو ٹارگٹ بنایا، ان کے کمانڈاروں کو ٹارگٹ بنایا اور ان پر دعوتی کام کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ چنگیزی اسلام لے آئے، تاتاری اسلام لے آئے، اور یہ جو مغل ہے انہی کی اولاد ہے، یہ ترک ہے، یہ انہی کی اولاد ہے، یہ عثمانی انہی کی اولاد ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں تاریخ۔ تو اس لیے ہر مصیبت کے وقت میں جو چیز کام آئی وہ دعوت دین کا کام ہے، اور مسلمانوں نے اس کو فراموش کر دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعوت دین کا کام کریں۔ غالباً اسی سے متاثر ہو کر اقبال نے کہا تھا کہ نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، کہ نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آج بھی پاسباں مل سکتے ہیں، آج بھی آر ایس ایس بی جے پی سے کٹ کٹ کر انشاءاللہ لوگ آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر چارنی نہیں پائی جاتی، کٹ کٹ کر آ سکتے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سراپا دائی بن جائیں، اپنے اندر وہ کیریکٹر پیدا کریں، داعیانہ سوچ پیدا کریں، داعیانہ کردار پیدا کریں۔ یہ ہے ہمارا روڈ میپ۔ اگر یہ روڈ میپ پر اگر ہم عمل کرتے ہیں، اس تجزیے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کی ایک نئے دور کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ مشرق اور مغرب میں تیرے ہی دور کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔